अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आइए सच्ची कहानियाँ के सिलसिले की एक नई कहानी सुनते हैं जिसका उन्वान है गहरा कुआं। हर बाप अपनी बेटियों की नज़र में बहुत बुलंद मकाम रखता है। मेरी नज़र में भी मेरे अब्बा बहुत ऊंचा मकाम रखते थे, मगर आइए मेरी आप बीती मैं आपको सुनाती हूँ। घर में दाखिल होते ही एहसास हो गया कि कोई तब्दीली आई है। ऐसी तब्दीली बहुत दिनों के बाद नसीब हुआ करती है। मेरी बहन अलीज़े लाउंज के सोफे पर बैठी चॉकलेट खाने में मसरूफ़ थी। उसने एक नज़र मेरी तरफ देखते हुए बताया, आलिया, अब्बू आ गए हैं। कहाँ हैं? मैं अंदर कमरे की तरफ लपकी। वो घर में नहीं है। अलीज़ा ने दूसरी खबर दी, इनको मामू अपने साथ ले गए हैं, अम्मी भी गई हुई हैं। मैं झुल्लाकर अलीज़ा के सामने बैठ गई। क्या मुसीबत है यार, एक तो 3 बरसों के बाद वापस आए, फिर घर में भी नहीं रहे, आते ही मामू के साथ चले गए। यही तो प्रॉब्लम है, अलीज़ा ने कहा। मामू इन्हें रिसीव करने एयरपोर्ट गए थे, वही लेकर आए थे। अब्बू ने सिर्फ अपना सामान रखा, मुझसे 2-4 बातें की, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। तुम्हारी खैरियत मालूम की और मामू फिर अम्मी के साथ चले गए। कहाँ चले गए? मैंने गुस्से से कहा। अब्बू तो जाने के मूड में नहीं थे, अलीज़ा ने बताया। अम्मी ज़बरदस्ती इन्हें अपने साथ बड़ी खाला के यहाँ ले गई हैं, खालू की ताज़ियत के लिए। दिस इज़ नॉट फेयर यार, मैंने कहा। अब्बू के पास हमसे मिलने का वक्त ही नहीं होता। अब्बू के पास तो शायद होता है, लेकिन अम्मी मिलने नहीं देती। मैं अपने कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गई। ज़हन में आंधियाँ सी चल रही थीं। मैंने जब से होश संभाला था, यही तमाशा देखती आई थी। अब्बू इंग्लैंड में रहते थे और अच्छा बिजनेस था इनका। वो हर महीने इतनी रकम रवाना करते कि हम बहुत आराम से ज़िंदगी गुजारा करते। सब कुछ था हमारे पास, अपना घर, गाड़ी, बैंक अकाउंट, वो सब कुछ जो पैसों से ख़रीदा जा सकता है, सिवाय बाप की मोहब्बत और शफ़क़त के। अम्मी ने इनको पैसे कमाने की मशीन समझ रखा था। वो इन्हें पाकिस्तान आने ही नहीं देती थीं। अब्बू से हमारी बातें फ़ोन पर हुआ करती और इस वक्त एहसास होता कि घर की बका और सलामती के लिए बाप का होना कितना ज़रूरी होता है। अब्बू 3-4 बरसों में सिर्फ एक बार आया करते थे, 10-15 दिनों के लिए, और ये वक्त भी इनका घर से बाहर ही गुजरा करता था। अम्मी इन्हें घर में रहने ही नहीं देती थीं। शॉपिंग, दावतें, कभी फला मामू के यहाँ, कभी फला खाला के यहाँ। हम दोनों बहनें इंतज़ार में रहती कि शायद इनके पास इतनी फुर्सत हो कि वो हमारी तरफ ध्यान दे सकें। एक बार तो मैं अम्मी से उलझ गई थी। अम्मी, आपने अब्बू के साथ क्या सिलसिला लगा रखा है? क्या मतलब? अम्मी ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। क्या कहना चाहती हो? सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि अब्बू आते ही इतने बिजी हो जाते हैं। आज फला मामू ने बुलाया है, आज फला खाला के यहाँ दावत है। आखिर ये सब क्या है? देखो बेटा, तुम्हारे अब्बू कई बरसों के बाद वतन वापस आते हैं, तो ख़ानदान वालों को तो इनसे मिलने का हक है ना। वाह, क्या मंतक है आपकी। ख़ानदान वालों को हक है, लेकिन अपनी बेटियों को नहीं है। मैंने कहा, कैसी बातें कर रही हो? क्या तुम दोनों अपने अब्बू से मिलती नहीं हो? अगर इसे मिलना कहते हैं तो फिर ज़रूर मिलते होंगे, मैंने कहा। नाश्ते के वक्त सिर्फ 10-15 मिनट के लिए, इसके बाद आप इन्हें लेकर निकल जाती हैं और रात गए उस वक्त वापस होती हैं जब हम सो चुके होते हैं। आखिर तुम दोनों को इनसे बात क्या करना होती है? मिल लेती हो, क्या इतना काफ़ी नहीं है? मैं भिन्ना कर रह जाती। मेरी एक दोस्त राशिदा मुझे कहा करती थी, आलिया, चाहे तुम बुरा मानो या ना मानो, लेकिन ये एक तल्ख हकीकत है कि तुम्हारी अम्मी एक इंतहाई दर्जे की खुदगर्ज़ औरत हैं। अब ऐसा भी नहीं है, मैं कमज़ोर सा एहतजाज करती। मेरी जान, ऐसा ही है। वो कहती, तुम्हारी अम्मी तुम दोनों से अंकल को इसलिए मिलने नहीं देती कि कहीं औलाद की मोहब्बत इन पर गालिब ना आ जाए। लेकिन क्यों? बाप औलाद से मोहब्बत नहीं करेगा तो और कौन करेगा? यही तो प्रॉब्लम है मेरी जान, कि आज रिश्तों की कोई अहमियत नहीं रही है। आज सिर्फ और सिर्फ पैसा है। तुम्हारी अम्मी ये जानती हैं कि अगर तुम्हारे अब्बू वतन वापस आ गए तो फिर पैसों की रेल पेल कहाँ से हुआ करेगी। और तुम्हारे अब्बू की वतन वापसी का जवाब यही हो सकता है, औलाद की मोहब्बत।
اسی لیے وہ نہیں چاہتی کہ اولاد کی محبت ان پر غالب آ جائے۔ تم ٹھیک کہتی ہو۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ میں اور علیزہ بھی اسی نتیجے پر پہنچے ہیں۔ اب تم ہی مشورہ دو، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ ایک مشکل امر ہے، راجدہ نے کہا۔ ایک طرف تمہارے ابو ہیں اور دوسری طرف تمہاری امی ہیں۔ میں نے امی سے ایک بار بات کی تھی، میں نے بتایا، لیکن وہ یہ سب سننے کو تیار ہی نہیں ہوئی، ناراض ہو جاتی ہیں۔ البتہ ایک کام ہو سکتا ہے۔ وہ کیا؟ میں اپنے افضل ماموں سے بات کرتی ہوں، وہ بہت سلجھے ہوئے انسان ہیں، میں نے کہا، اور دوسری بات یہ ہے کہ ابو بھی زیادہ تر انہی کے ساتھ رہتے ہیں۔ پتہ نہیں کیسا سلجھا ہوا انسان ہے جو اولاد کو باپ سے دور رکھنے کی سازشیں کرتا رہتا ہے۔ ابو 10-15 دنوں کے بعد واپس چلے گئے تھے۔ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی ہم دونوں بہنوں سے ان کی ملاقاتیں بہت کم ہوئی تھیں، یہی 2-4 بار۔ زیادہ تر وقت امی اور خالاؤں اور ماموں کے ساتھ گزرا تھا۔ یہ ایک انوکھا رویہ تھا۔ عام طور پر باہر والے جب کچھ دنوں کے لیے واپس آتے ہیں تو جب تک ان کا قیام ہوتا ہے وہ گھر کے ہی ہو کر رہ جاتے ہیں۔ خاندان والوں اور دوستوں کو شکایات ہی ہوا کرتی ہیں، لیکن ابو کے ساتھ معاملہ بالکل برعکس تھا۔ ایسا بھی نہیں تھا کہ انہیں ہم دونوں بہنوں سے پیار نہ ہو، اس کا اندازہ اس وقت ہوتا جب ہم ان سے فون پر بات کرتے، وہ اپنا دل کھول کر رکھ دیتے تھے۔ انہوں نے کبھی ہماری کسی فرمائش کو رد نہیں کیا۔ ہم نے جو کہا انہوں نے باہر سے بھیج دیا۔ وہ ایک طرف تو امی کو رقم بھیجا کرتے تو دوسری طرف ہمیں بھی بہت کچھ دیا کرتے، اسی لیے ہمیں روپے پیسوں کی کبھی کوئی کمی نہیں ہوئی، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ ہم عیش کی زندگی گزار رہے تھے۔ انہی حالات میں میری ملاقات انور حسین سے ہو گئی، ایک بہت کامیاب کاروباری نوجوان۔ باپ کی موت کے بعد اس کے پاس کئی فیکٹریز آئی تھیں، لیکن وہ ان میں سے ثابت نہیں ہوا جو باپ دادا کی کمائی کو غارت کر دیتے ہیں، بلکہ اس نے اپنی محنت سے مزید اضافہ ہی کیا تھا۔ وہ ایک انتہائی مہذب انسان تھا۔ اس کے ہونٹ اور اس کی آنکھوں میں ہر وقت ایک نرم سی مسکراہٹ رقصاں رہتی۔ یہ میری خوش نصیبی تھی کہ ایک دن اچانک کسی تقریب میں اس سے ملاقات ہو گئی تھی۔ واقعات اسی طرح آگے بڑھا کرتے ہیں، 1 یا 2 ملاقاتیں ہوتی ہیں اور اس کے بعد اجنبی بھی اپنا اپنا سا لگنے لگتا ہے۔ ہم نے ایک دوسرے کی کیمسٹری سمجھ لی تھی اور اسی لیے ہم بہت تیزی سے ایک دوسرے کے قریب آتے چلے گئے۔ چونکہ میرے گھر میں سوائے امی اور علیزہ کے اور کوئی نہیں تھا، اس لیے کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی، کوئی ایسا نہیں تھا جو ہمیں ملنے سے روک سکتا۔ ایک بار میں نے انور کی ملاقات امی سے بھی کروا دی۔ امی بھی اس سے مل کر بہت خوش ہوئی تھیں اور علیزہ کا تو یہ خیال تھا کہ ہم دونوں شاید ایک دوسرے ہی کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ میں نے انور کی فون پر ابو سے بھی بات کروا دی تھی۔ ابو بھی اس سے گفتگو کر کے بہت خوش ہوئے تھے۔ دونوں بہت دیر تک ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے۔ اس کا مطلب تھا کہ اب اس رشتے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، میں اور انور ایک دوسرے کے ہو سکتے تھے۔ پھر شادی کی بات بھی ہونے لگی۔ دونوں طرف سے کوئی ایسا دشوار مرحلہ نہیں تھا، اسی لیے سب کچھ طے ہو گیا۔ اس وقت میں نے امی سے کہا، امی، اب تو شادی کی تاریخ بھی طے ہو چکی ہے، تو پھر؟ میرا مطلب ہے کہ اب ابو کو اس موقع پر تو آ جانا چاہیے۔ وہ کیوں؟ امی بہت سرد لہجے میں بولیں۔ اس وقت مجھے غصہ آ گیا تھا۔ آپ بھی کمال کرتی ہیں امی، بیٹی کی شادی ہونے والی ہے اور آپ سمجھتی ہیں کہ باپ کی موجودگی ضروری نہیں ہے؟ ہاں، ایسی کوئی ضروری نہیں ہے، امی نے کہا۔ کوئی ہو یا نہ ہو، شادی تو ہو ہی جاتی ہے، اور دوسری بات یہ کہ تمہارے ابو وہاں کام میں مصروف ہیں، انہیں کیوں ڈسٹرب کرو گی؟ یہ انتہا درجے کی خود غرضی تھی، یعنی ایک آدمی صرف کام ہی کرتا رہے، مشینی بنا رہے، ہر قسم کے جذبات اور احساسات سے بے نیاز ہو کر بیچارہ اپنی بیٹی کی شادی میں بھی شریک نہ ہو سکے۔ حد ہو گئی تھی۔ شادی بھی ہو گئی تھی بہت دھوم دھام سے۔ اس وقت ابو سے فون پر بات ہوئی تھی، بہت مبارکباد دے رہے تھے۔ ان کی کمی کو انور نے بھی محسوس کیا تھا۔ شادی کی رات ہی اس نے پوچھا، عالیہ، کیا تمہیں شادی کے وقت انکل کی کمی محسوس نہیں ہوئی؟ بالکل نہیں، میں سرد لہجے میں بولی، ان کا ہونا یا نہ ہونا ایک ہی جیسا ہوتا۔ کیا مطلب؟ پھر میں نے بتا دیا کہ ابو سے ہم بہنوں کی ملاقات ہی کہاں ہوتی تھی، وہ تو ہمارے لیے اجنبی کی طرح ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا ہی ہے، میں نے ایک گہری سانس لی۔ اب احساس ہوتا ہے کہ امی اور ان کے خاندان والوں نے
ہم دونوں بہنوں کو ابو سے جان بوجھ کر الگ رکھا ہے۔ کمال ہے۔ وہ کس لیے؟ وہ اس لیے کہ کہیں ابو ہماری محبت میں وطن واپس نہ آ جائیں اور ایک روبوٹ جو پیسے کما کما کر بھیج رہا ہے وہ سلسلہ ختم نہ ہو جائے۔ انتہا ہو گئی، انور نے کہا۔ یہ تو خود غرضی کی عجیب مثال ہے۔ ہر گھر میں کہانیاں ہیں انور، باہر سے لوگ کچھ اور دکھائی دیتے ہیں، اندر سے کچھ اور ہوتے ہیں۔ میں افسردگی سے بولی، جبکہ تم نے یہ اندازہ لگا لیا ہوگا کہ ابو کتنے نرم دل اور محبت کرنے والے انسان ہیں۔ ہاں، اس کا اندازہ تو ان کی باتوں سے ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ سن کر افسوس ہوا ہے۔ اس کے بعد کئی دنوں تک میں یہ سوچتی رہی کہ کہیں میں نے انور کو یہ راز بتا کر کوئی غلطی تو نہیں کی۔ پھر یہ خیال ہوا کہ ایک نہ ایک دن ان کو معلوم تو ہونا ہی تھا۔ شادی کے بعد میں نے محسوس کیا کہ انور میری امی سے کچھ کھچے کھچے سے رہنے لگے تھے۔ یہ ایک فطری امر تھا۔ انہوں نے امی کی فطرت کا اندازہ لگا لینے کے بعد اپنے آپ کو ذرا دور ہی کر لیا تھا۔ دوسری طرف علیزہ نے بھی اپنا جیون ساتھی چن لیا تھا۔ وہ بھی ایک سلجھا ہوا نوجوان تھا، عدیل، جو کسی کالج میں پڑھایا کرتا تھا۔ علیزہ نے جب امی کو اپنی پسند کے بارے میں بتایا تو وہ بھڑک اٹھی تھی۔ ارے کیا ہوا ہے تم کو؟ ایک لیکچرر سے شادی کرو گی؟ کیوں امی؟ اس میں کیا برائی ہے؟ علیزہ نے کہا۔ یہ تو بہت قابل احترام شعبہ ہے۔ ہوا کرے قابل احترام، لیکن اس میں اتنے پیسے تو نہیں ہیں نا۔ علیزہ بھی امی سے یہ سن کر حیران رہ گئی تھی۔ آخر کیا ہوا تھا امی کو؟ وہ کیوں ہر شے کو پیسوں میں تولنے لگی تھیں؟ ان کی ویلیوز کہاں چلی گئی تھی؟ بہرحال علیزہ اپنی ضد پر اڑی رہی تھی۔ اس نے عدیل کی ملاقات ہم دونوں سے بھی کروا دی تھی اور ہمیں بھی عدیل بہت پسند آیا تھا۔ وہ بہت سلجھا ہوا لڑکا تھا۔ ان دونوں کی منگنی بھی ہو گئی۔ انہی حالات میں ابو کو جب اس رشتے کے بارے میں بتایا گیا تو انہوں نے بھی پسندیدگی کا اظہار کیا تھا۔ پھر امی بھی خاموش ہو گئیں۔ عدیل پی ایچ ڈی کے لیے جرمنی چلا گیا تھا۔ شادی کے 1 سال بعد اس کی واپسی کے بعد ہونی تھی۔ ایک دن انور نے مجھ سے کہا، عالیہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے اکاؤنٹ میں کتنے روپے ہیں؟ 15-20 ہزار کے قریب ہوں گے، میں نے بتایا۔ جی نہیں محترمہ، آپ ایک لکھ پتی خاتون ہیں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ کے اکاؤنٹ میں 20 لاکھ روپے ہیں۔ 20 لاکھ؟ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ 20 لاکھ کہاں سے آ گئے؟ اس لیے کہ میں نے جمع کروائے ہیں، اس نے بتایا۔ میں شور کرتی رہ گئی کہ اس نے ایسا کیوں کیا، لیکن وہ یہی کہتا رہا کہ یہ سب عام سی باتیں ہیں، شوہر اور بیوی کے درمیان کوئی تکلف نہیں ہوتا۔ اس نے یہ رقم اس لیے میرے اکاؤنٹ میں جمع کروائی ہے کہ کہیں مجھے کبھی کسی چیز کی ضرورت نہ پڑ جائے۔ انور ایسا ہی محبت کرنے والا اور بے نیاز قسم کا انسان تھا، ٹوٹ کر محبت کیا کرتا اور آنکھیں بند کر کے اعتبار کرتا۔ مجھے فخر تھا کہ قدرت نے مجھے ایسا ساتھی دیا ہے۔ زندگی بہت آرام اور سکون سے گزر رہی تھی۔ ابو سے فون پر ہی باتیں ہوا کرتی۔ ایک بار ابو نے فون پر بتایا، عالیہ، کچھ دنوں سے میری طبیعت کچھ خراب رہنے لگی ہے۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ میں نے پریشان ہو کر پوچھا۔ بلڈ پریشر رہنے لگا ہے، ابو نے بتایا۔ آپ وطن واپس آ جائیں، میں نے کہا۔ آپ کو جتنی محنت کرنی تھی وہ آپ کر چکے ہیں، اب باہر رہنے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کون آپ کی دیکھ بھال کرے گا؟ کون آپ پر دھیان دے گا؟ سوچ لو، میرا آنا شاید تمہاری امی کو پسند نہ آئے، ابو نے کہا۔ اب جو ہوگا دیکھا جائے گا، میں غصے سے بولی۔ اب بہت ہو گئی، میں آج ہی امی سے بات کرتی ہوں۔ میں اسی شام امی کے پاس پہنچ گئی۔ وہ اس وقت کہیں جانے کے لیے تیار تھیں۔ مجھے اچانک دیکھ کر بہت خوش ہو گئی تھیں۔ عالیہ، تم بھی میرے ساتھ چلو، انہوں نے کہا۔ کہاں چلوں؟ میں نے پوچھا۔ میں بانو آپا کی طرف جا رہی ہوں، انہوں نے بتایا۔ وہ شکایت کر رہی تھی کہ جب سے عالیہ کی شادی ہوئی ہے اس سے ملاقات ہی نہیں ہوتی۔ نہیں امی، مجھے کہیں نہیں جانا، میں نے کہا۔ میں آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنے آئی ہوں۔ کیا ضروری بات ہے؟ امی، میں یہ چاہتی ہوں کہ ابو واپس آ جائیں، میں نے بتایا، کیونکہ اب ان کی صحت اس قابل نہیں رہی کہ وہ باہر کام کر سکیں، اور یہ صرف میری نہیں بلکہ علیزہ کی بھی خواہش ہے۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، امی جلدی سے بولی۔ وہ جہاں ہیں ان کو وہیں رہنے دو، وہ وہاں آرام سے زندگی گزار رہے ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کس قسم کی بیوی ہیں، میں تو پھٹی پڑی تھی۔ آپ کو ان کی صحت کا اتنا بھی خیال نہیں ہے؟ جو میں نے کہہ دیا ہے وہی ہوگا،
امی نے کہا۔ میں نہیں چاہتی کہ وہ واپس آئیں۔ اوہ، تو سچ آپ کی زبان پر آ ہی گیا، میں تلخ ہو کر بولی۔ ہاں آ گیا سچ، امی نے کہا، اور اب میں اس موضوع پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ انور بھی یہ سن کر حیران رہ گئے تھے۔ خدا کی پناہ، میرے تو گمان میں بھی نہیں تھا کہ کوئی عورت ایسی بھی ہو سکتی ہے، لیکن میں بھی اپنے باپ ہی کی اولاد ہوں۔ میں نے کہا، میں ابو کو بلوا کر رہوں گی۔ ہم دونوں بہنیں باپ کے ہوتے ہوئے اب زیادہ عرصے تک یتیم نہیں رہ سکتے۔ پھر یہ ہوا کہ میں نے اور علیزہ نے باری باری انہیں فون کرنا شروع کر دیا۔ یہ وہ موقع تھا جب انور کو اپنے کاروباری سلسلے میں 2 مہینوں کے لیے یورپ جانا پڑ گیا تھا۔ ان کے جانے کے بعد میں امی کے پاس رہنے کے لیے آ گئی۔ ایک بار پھر ہم دونوں بہنیں ایک ساتھ ہو گئی تھیں۔ پرانے دن جیسے واپس آ گئے تھے، وہی شور شرابہ، وہی سیر و تفریح۔ اسی تفریح میں کبھی کبھی عدیل بھی ہمارے ساتھ ہوا کرتا، اور مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوتی کہ وہ بہت مہذب اور سمجھدار شخص تھا۔ علیزہ نے بہت اچھا انتخاب کیا تھا۔ ہم دونوں کسی سے مجبور ہو کر ایک دن ابو نے فون پر خوشخبری سنائی کہ وہ واپس آ رہے ہیں۔ میں نے امی کو بھی بتا دیا کہ ابو اگلے ہفتے اپنا سب کچھ سمیٹ کر وطن واپس آ رہے ہیں۔ اس خبر کو سن کر امی کا رویہ حیرت انگیز ثابت ہوا۔ وہ اس طرح خاموش ہو گئی تھیں جیسے انہیں بہت صدمہ پہنچا ہو۔ دوسرے دن میرے دونوں ماموں اور دونوں خالائیں بھی آ گئیں اور کمرے میں بند ہو کر نہ جانے کس قسم کی میٹنگ میں مصروف ہو گئے۔ ہم دونوں بہنوں کو ان لوگوں کا یہ رویہ بہت پراسرار اور حیرت انگیز محسوس ہوا تھا۔ اگر ابو واپس آ رہے تھے تو ایسی کون سی قیامت آ گئی تھی کہ جس کے لیے انہیں خفیہ میٹنگ کرنے کی ضرورت پیش آ گئی تھی؟ یوں سمجھ لیں کہ اس وقت پورا گھر ایک طرف تھا اور ہم دونوں بہنیں ایک طرف ہو گئی تھیں۔ پتہ نہیں کس قسم کی سازش ہونے لگی تھی، لیکن ہمیں کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ہمارے لیے تو یہی بہت تھا کہ ابو کی واپسی ہو رہی ہے۔ اب ہم دل بھر کر ان کے ساتھ رہیں گے، ان کی شفقتوں سے لطف اندوز ہوں گے، ان کی دعائیں لیں گے، کیونکہ باپ پھر باپ ہی ہوتا ہے۔ ایک ہفتے کے بعد ابو واپس آ گئے۔ پہلی خوشی تو ان کی واپسی کی تھی، اور دوسری خوشی یہ دیکھ کر ہوئی تھی کہ ان کی صحت ٹھیک تھی، بلکہ وہ پہلے سے زیادہ سرخ و سفید ہو رہے تھے۔ شاید انہوں نے اپنے آپ پر کنٹرول کر لیا تھا۔ اوہ، کیا دن تھے وہ بھی! ہم ان سے گپ شپ کرتے، ان کے ساتھ بازار جاتے، برسوں کی محرومیوں کا ازالہ شاندار انداز سے ہو رہا تھا۔ اور پھر ایک رات ایک بھونچال سا آ گیا۔ اس رات ابو دیر سے گھر واپس آئے تھے۔ میں نے ہی گیٹ کھولا تھا۔ امی اور علیزہ سو چکی تھیں۔ میں نے جب گیٹ کھولا اور ابو اندر آئے تو ایسے لگا جیسے کوئی اجنبی گھر میں آ گیا ہو۔ ان کی سانسوں سے بدبو کے پھبکے اٹھ رہے تھے، ان کے پاؤں بھی ڈگمگا رہے تھے، ان کی آواز لڑکھڑا رہی تھی۔ میں یہ دیکھ کر پریشان سی ہو گئی تھی۔ میرے خدا، ابو نے شراب پی رکھی تھی۔ شراب کی بو ان کے پورے جسم سے اٹھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ابو، ابو کیا ہوا ہے آپ کو؟ میں نے بہت دکھ سے پوچھا۔ جاؤ، سو جاؤ، ابو لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں بولے اور ڈولتے ہوئے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں ابو کو اس حال میں دیکھ کر اندر سے ٹوٹ سی گئی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ابو شراب پیتے ہوں گے۔ کمرے میں آئی تو علیزہ کو جاگتے ہوئے دیکھا۔ کیا ہوا؟ ابو واپس آ گئے؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، میں نے دھیرے سے جواب دیا۔ تو اتنی پریشان کیوں ہو؟ علیزہ نے پوچھا۔ کیا ابو میں کوئی خاص بات دیکھ لی ہے؟ کیا مطلب؟ میں چونک گئی تھی۔ حالیہ میری بہن، میں تو کئی بار ابو کو اس حال میں دیکھ چکی ہوں، اس نے بتایا۔ تم کو اس لیے نہیں بتایا کہ تمہیں دکھ ہوتا۔ علیزہ، میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ابو شرابی ہوں گے، میں نے کہا۔ اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ علیزہ نے ایک گہری سانس لی۔ دوسری صبح ابو ناشتے کی میز پر نظر آئے، پہلے کی طرح ہنستے مسکراتے اور دلچسپ باتیں کرتے ہوئے۔ شاید رات کا خمار اتر چکا تھا۔ ابو کی نسبت امی بہت خاموش تھیں۔ ناشتے کے بعد ابو نے ہم دونوں بہنوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مجھے تم دونوں سے ایک ضروری بات کرنی ہے، اسٹڈی روم میں آ جاؤ۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ابو امی کے سامنے نہیں بولنا چاہتے تھے۔ ہم ان کے کہنے پر اسٹڈی روم میں آ گئے۔ ابو بھی ہمارے سامنے آ کر بیٹھ گئے تھے۔ اس وقت وہ بہت سنجیدہ نظر آ رہے تھے۔ دیکھو بچیوں، ابو نے بات شروع کی، میں آج اپنے بارے میں تم لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں۔ مجھے افسوس ہے کہ تم دونوں نے مجھے نشے کی حالت میں دیکھ لیا۔ یہ ٹھیک ہے کہ میں شراب پیتا ہوں،
لیکن اس کی ایک کہانی ہے، ایک پس منظر ہے۔ رہنے دیں ابو، میں جلدی سے بولی، ہم کچھ نہیں سننا چاہتے۔ نہیں، سننا ہوگا، ابو نے کہا، ورنہ تم دونوں ہی نہ جانے کیا سمجھتی رہو گی اور میں تمہاری نگاہوں میں شرمندہ اور ذلیل ہوتا رہوں گا۔ چلیں بتائیں، کیا بات ہے؟ بیٹا، میں ایک بار ایک ایسے مرض میں مبتلا ہو گیا تھا جس کا علاج شراب سے ہو سکتا تھا، ابو نے بتایا۔ میں تقریباً 1 مہینے تک شراب کو دوا کے طور پر استعمال کرتا رہا ہوں، اور یہ جو الکوہل ہوتا ہے یہ انسانی جسم میں اپنی جگہ بنا کر بیٹھ جاتا ہے۔ اب یہ حال ہو گیا ہے کہ اگر شراب نہ استعمال کروں تو پورا بدن ٹوٹنے لگتا ہے اور اسی بیماری کے دوبارہ اٹیک کا خطرہ ہو جاتا ہے۔ میں مجبور ہو کر رہ گیا ہوں۔ تم دونوں یقین کرو کہ شراب نوشی میرا شوق نہیں بلکہ میری مجبوری ہے، اور مجبوری بھی ایسی کہ اس کے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس کے بعد ہم کیا کہہ سکتے تھے؟ ہم دونوں خاموش ہو کر رہ گئے۔ ابو کی اس مجبوری نے ہماری زبانوں پر تالے لگا دیے تھے۔ ابو صرف رات کے وقت پیا کرتے تھے، اور وہ بھی کہیں باہر جا کر۔ کہاں جاتے تھے ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہو سکا تھا۔ ایک دن میں نے امی سے پوچھ لیا، امی، کیا آپ کو اندازہ ہے کہ ابو ہر رات کو کہاں جاتے ہیں اور اتنی دیر کہاں رہتے ہیں؟ ہاں، میں جانتی ہوں، امی نے ہونٹ سکیڑ کر بتایا۔ ہو سکتا ہے کہ تم لوگوں کو بھی معلوم ہو گیا ہو کہ تمہارے ابو شراب پیتے ہیں۔ ہاں، یہ ہمیں معلوم ہو گیا ہے، میں نے بتایا۔ اب اسی سلسلے میں ایک بات کہنی ہے۔ چلو وہ بھی کہہ دو۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ ابو باہر جا کر شراب نوشی کرتے ہیں، میں نے کہا۔ نہ جانے باہر کیا حالات ہوں اور کیا ہو جائے۔ جب ان کے ساتھ ایک مجبوری ہے تو کیوں نہ گھر ہی پر اجازت دے دی جائے۔ یہ تم دونوں کی مرضی ہے، امی نے کہا۔ میں اس سلسلے میں اب کچھ نہیں کہوں گی۔ پھر میں نے ہی ابو سے بات کی۔ ابو، آپ کو شراب ہی پینی ہے تو گھر لا کر پی لیا کریں، ہماری طرف سے اجازت ہے۔ خود امی کو بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بیٹا، میں بہت شرمندگی محسوس کروں گا، ابو نے کہا۔ نہیں، اس میں شرمندہ ہونے والی تو کوئی بات نہیں ہے، میں نے دلاسا دیا۔ یہ آپ کی مجبوری ہے۔ مختصر یہ کہ ابو نے گھر ہی میں شراب نوشی شروع کر دی۔ وہ رات کے وقت کمرے میں بند ہو جاتے اور شراب پیتے رہتے، جبکہ امی نے بالکل خاموشی اختیار کر رکھی تھی۔ کئی دن گزر گئے۔ ابو کی شراب نوشی ہماری زندگی کا ایک ناخوشگوار سچ تھا جس کو ہم نہ جانے کس طرح برداشت کیے جا رہے تھے۔ پھر ایک رات اچانک ہم پر ایک قیامت ٹوٹ پڑی۔ اس وقت ابو گھر پر نہیں تھے، کہیں باہر گئے ہوئے تھے۔ جب زور زور سے دروازے کی گھنٹی بجنے لگی تھی، گیٹ پر مجھے ہی جانا پڑا تھا۔ 2 پولیس والے کھڑے ہوئے تھے، ان میں سے ایک کانسٹیبل تھا اور دوسرا انسپکٹر۔ کیا امتیاز گھر پر ہیں؟ انسپکٹر نے پوچھا۔ جی نہیں، ابو تو کہیں باہر گئے ہوئے ہیں، میں نے بتایا۔ لیکن بات کیا ہے؟ وہ آ جائیں تو ان سے کہنا کہ کل مقامی تھانے پہنچ جائیں، انسپکٹر نے کہا۔ ان کے خلاف رپورٹ درج کرائی گئی ہے۔ رپورٹ؟ کس بات کی رپورٹ؟ میں نے پوچھا۔ بی بی، ہم تمہارے سوال کا جواب دینے نہیں آئے، انسپکٹر نے سخت لہجے میں کہا۔ بتا دینا اس کو۔ میں نے واپس آ کر جب علیزہ اور امی کو بتایا تو امی تو کوئی تبصرہ کیے بغیر دوسرے کمرے میں چلی گئیں، جبکہ علیزہ کی پریشانی دیکھنے والی تھی۔ عالیہ، اب کیا ہوگا؟ علیزہ نے پوچھا۔ ابو نے کیا جرم کیا ہے؟ یہ تو ان کے آنے کے بعد ہی پتہ چلے گا، میں نے کہا۔ رات کو ابو اسی حال میں واپس آئے جس طرح پہلے آیا کرتے تھے۔ حالانکہ درمیان میں انہوں نے گھر میں ہی پینا شروع کر دیا تھا، لیکن 2-4 دنوں سے وہ پھر باہر جانے لگے تھے۔ ہم نے اس وقت ابو کی مدہوشی کی حالت کو دیکھتے ہوئے کچھ نہیں بتایا، لیکن جب دوسری صبح ابو کو یہ خبر سنائی تو ان کا رنگ اڑ گیا تھا۔ ابو، بات کیا ہے؟ علیزہ نے پوچھا۔ پولیس آپ کو کیوں تلاش کر رہی ہے؟ میں ابھی نہیں بتا سکتا، ابو بولتے ہوئے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ ہم دونوں بہنوں کے برعکس امی کا رویہ بہت حیرت انگیز تھا۔ وہ ہونٹ بھینچے خاموش بیٹھی رہی تھیں۔ امی کے رویے سے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے انہیں ان باتوں سے کوئی دلچسپی نہ ہو۔ کچھ دیر بعد ابو باہر چلے گئے۔ ہم ان کی خیریت سے واپسی کی دعائیں مانگتے رہے تھے۔ ابو کی واپسی بہت دیر میں ہوئی تھی۔ بتائیں ابو، کیا بات ہے؟ میں نے پوچھا۔ کیوں بلایا تھا پولیس نے؟ بیٹا، یہ میرا معاملہ ہے، تم لوگ پریشان نہ ہو، ابو نے دھیرے سے کہا۔ میں کسی نہ کسی طرح سنبھال لوں گا۔ لیکن بات کیا ہے؟ کچھ پتا تو چلے۔
میرے بہت اصرار پر ابو نے بتایا کہ انہوں نے شاید اپنی کسی ضرورت کے تحت کسی سے 10 لاکھ روپے لیے تھے جو وقت پر ادا نہیں کر پائے، اور اب اس نے ان پر کیس کر دیا تھا۔ ابو اس سے 10 دنوں کی مہلت لے کر آ گئے تھے اور ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ 10 لاکھ کہاں سے لائے جائیں۔ میں نے جب علیزہ کو ابو کی اس پریشانی کا بتایا تو وہ بھی چکرا کر رہ گئی تھی۔ ہائے عالیہ باجی، اب کیا ہوگا؟ بیچارے ابو 10 لاکھ کہاں سے لائیں گے؟ میں نے ابو کی اس پریشانی کا جب امی سے ذکر کیا تو انہوں نے ایک حیرت انگیز بات کہی، بس خاموش ہو جاؤ تم دونوں، اس چکر میں نہ پڑو۔ امی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ علیزہ نے حیران ہو کر پوچھا۔ ہم کسی غیر کے چکر میں تو نہیں پڑ رہے، یہ تو ابو کا معاملہ ہے۔ میں نے ایک بات سمجھا دی ہے نا؟ امی کا لہجہ سخت ہو گیا تھا۔ امی کا رویہ تو شروع ہی سے ابو کے معاملے میں حیران کن رہا تھا، اسی لیے ہم نے توجہ نہیں دی۔ سوال پھر وہی تھا کہ ابو کی مدد کیسے کی جائے۔ ویسے اب ان کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی، وہ بے قراری سے ٹہلتے رہتے تھے۔ انہوں نے بولنا بھی تقریباً ترک ہی کر دیا تھا، اور اچانک میرے ذہن میں ایک خیال آ گیا۔ میرے اپنے اکاؤنٹ میں 20 لاکھ تھے، کیا وہ پیسے ابو کے کام نہیں آ سکتے تھے؟ ابو سے بڑھ کر اور کون ہو سکتا ہے؟ لیکن اس کے لیے انور کی اجازت ضروری تھی، کیونکہ یہ پیسے تو اسی نے دیے تھے۔ میں نے جب انور کو فون کر کے پوچھا تو وہ بڑے پیار سے بولے، عالیہ، آخر اس میں پوچھنے والی کون سی بات ہے؟ میں نے تو تمہیں پیسے دیے ہیں، اب تم جو چاہے کرو، اور اگر وہ تمہارے ابو کے کام آ جائیں تو اس سے اچھی بات اور کیا ہوگی؟ میں نے جب ابو کو بتایا تو وہ انکار کرنے لگے تھے۔ نہیں بیٹا، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، میں تم سے پیسے نہیں لے سکتا۔ ابو، یہ پیسے آپ کو کوئی غیر تو نہیں دے رہا، آپ کی بیٹی دے رہی ہے، اور بیٹی سے آپ کیا تکلف کر رہے ہیں؟ علیزہ نے بھی ابو کو سمجھایا، پھر ابو پیسے لینے پر راضی ہو گئے تھے۔ یہ خبر جب امی کو ملی تو انہوں نے صرف اتنا کہا، تم خود اپنے اچھے برے کی ذمہ دار ہو، میں نے تو سمجھانے کی کوشش کی تھی، اب تم جانو تمہارا کام جانے۔ سچ تو یہ ہے کہ اس وقت بھی امی پر غصہ ہی آیا تھا۔ نہ جانے وہ کیسی بیوی تھی جن کو اپنے شوہر کی مصیبتوں اور پریشانیوں سے کوئی واسطہ ہی نہیں تھا۔ بہرحال امی کی ناراضگی کے باوجود میں نے ابو کو 10 لاکھ روپے دے دیے تھے۔ پھر ایسا محسوس ہوا جیسے ابو کی پریشانیاں ایک دم ختم ہو گئی ہوں۔ ہم دونوں کو یہ دیکھ کر خوشی ہوئی تھی کہ چلو ابو کے سر پر جو مصیبت تھی وہ ختم ہوئی، لیکن یہ تو صرف ابتدا تھی۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ بہت اذیت ناک تھا۔ ایک دن میں علیزہ شاپنگ کے لیے گئے ہوئے تھے کہ ہم نے ابو کے ساتھ ایک عورت دیکھ لی۔ ابو اس عورت کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے چل رہے تھے، اور وہ عورت اپنی صورت اور اپنے انداز ہی سے انتہائی گھٹیا قسم کی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ اس طبقے کی معلوم ہو رہی تھی جو انتہائی بدنام طبقہ ہوا کرتا ہے۔ ہم دونوں یہ دیکھ کر گنگ سے رہ گئے تھے۔ ہم نے چھپ کر ابو کو تعقب کیا۔ ابو اس عورت کو شاپنگ کروا رہے تھے۔ عالیہ باجی، یہ سب کیا ہے؟ علیزہ نے رنتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ کون ہے یہ عورت؟ اس عورت کو دیکھ کر ہی اندازہ لگا لو کہ وہ کون ہے، میں بہت دکھ سے بولی۔ لیکن ابو اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ ان دونوں کی بے تکلفی سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ میں نے کہا، اب چلو واپس چلتے ہیں، مجھ میں مزید دیکھنے کی ہمت نہیں ہے۔ ہم چپ چاپ گھر واپس آ گئے۔ ابو نے بہت دکھ پہنچایا تھا۔ میں نے علیزہ کو منع کر دیا تھا کہ وہ امی کو نہ بتائے، خواہ وہ پریشان ہوں گی۔ بہتر ہے کہ ہم پہلے اپنے طور پر معلوم کرنے کی کوشش کریں۔ پھر ایسے لگا جیسے قدرت ہماری مدد کرنے پر آمادہ ہو، وہ سارے بھید کھول رہی ہو جو اب تک ہماری نگاہوں سے اوجھل رہے تھے۔ ایک دن میں کسی کام سے پھر مارکیٹ کی طرف گئی۔ اس دن میں اکیلی تھی۔ میں نے ابو کے ساتھ ایک آدمی کو دیکھا۔ میں نے ایک ہی نظر میں اس آدمی کو پہچان لیا تھا۔ یہ وہی پولیس انسپکٹر تھا جو ابو کو بلانے آیا تھا۔ پہلے تو میں نے یہی سمجھا کہ ابو شاید پھر کسی معاملے میں پھنس گئے ہیں، لیکن جب وہ دونوں انتہائی دوستانہ انداز میں ہوٹل میں داخل ہوئے تو بہت کچھ سمجھ میں آنے لگا۔ اس کے بعد میرے گھر میں دکھ دینے والے واقعات کو جیسے پر لگ گئے تھے، ایک کے بعد ایک حادثہ، اور ان کی ابتدا اس دن ہوئی جب میں نے ابو سے دو ٹوک بات کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس دن امی اور علیزہ کہیں گئی ہوئی تھیں۔ میں نے ابو سے کہا، ابو، مجھے آپ سے ایک بہت ضروری بات کہنی ہے۔ ہاں کہو، آپ کس عورت کے ساتھ گھومتے پھرتے ہیں؟
کیا؟ ابو نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ عالیہ، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میں نے کہا، آپ اس عورت کو شاپنگ کروا رہے تھے اور اسی دن ابو کی شخصیت کے سارے چھلکے ایک ساتھ اتر گئے۔ اس وقت میرے سامنے جو آدمی بیٹھا ہوا تھا وہ میرا باپ نہیں تھا بلکہ کوئی اور تھا، کوئی ظالم اور بے رحم شخص۔ ہاں، میں جس عورت کے ساتھ گھومتا پھرتا ہوں وہ میری کیپ ہے، سمجھی؟ ابو تھاڑنے لگے۔ میں نے اس کو یہاں آتے ہی رکھ لیا تھا۔ خدا کے لیے ابو! میں کانپ کر رہ گئی تھی۔ شرم کریں، یہ آپ اپنی بیٹی کے سامنے کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کیوں؟ اس میں کیا برائی ہے؟ ابو نے کہا، جب میں اپنی بیٹی کے سامنے شراب پی سکتا ہوں تو کیا اپنی داشتہ کا تذکرہ نہیں کر سکتا؟ خدا کے لیے ابو! میں رونے لگی تھی۔ یہ آپ نے کیسی باتیں شروع کر دیں؟ میں نے شروع نہیں کی، تم نے شروع کی ہیں، ابو نے کہا، اور جب یہ بات کھلی چکی ہے تو میں یہ بتا دوں کہ میں اس عورت کے بغیر نہیں رہ سکتا، اور جہاں تک تمہاری ماں کا تعلق ہے تو اب اس میں رکھا ہی کیا ہے؟ ابو انتہائی شرمناک باتیں کر رہے تھے۔ میں پورے بدن سے کانپ رہی تھی۔ میں روتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں یہ سب ابو سے سن رہی ہوں۔ علیزہ اور امی جب واپس آئیں تو اس وقت ابو گھر پر نہیں تھے، کہیں جا چکے تھے۔ میں نے روتے ہوئے ان دونوں کو سب کچھ بتا دیا، اور اس وقت پہلی بار امی پھٹ پڑی۔ بہت ضد کر کے بلایا ہے نا تم دونوں نے، اب بھگتو ان کو۔ تم دونوں زندگی بھر مجھے خود غرض اور لالچی سمجھتی رہیں۔ تمہارے سامنے یہ بات تھی کہ میں انہیں تم دونوں سے دور کیوں رکھتی ہوں، تمہارے قریب کیوں نہیں آنے دیتی۔ اب پتہ چل گیا نا کہ میں ایسا کیوں کرتی تھی، صرف تمہارے لیے، تاکہ تمہیں احساس نہ ہو کہ تمہارا باپ اس قماش کا انسان ہے۔ اس کی عزت بچانے کے لیے میں نے اسے گھر سے اور تم دونوں سے دور رکھا تھا۔ امی، کیا آپ کو معلوم تھا کہ وہ اس قسم کے انسان ہیں؟ علیزہ نے پوچھا۔ ہاں، صرف مجھے ہی نہیں بلکہ پورے گھرانے کو معلوم تھا، امی نے بتایا۔ اسی لیے تمہارے ماموں اور خالائیں انہیں اپنے ساتھ ساتھ رکھتے تھے، گھر سے دور رکھتے تھے، تاکہ تم پر ان کی حقیقت نہ کھل جائے اور تم خود کو ایک عیاش اور بدماش باپ کی اولاد جان کر اس رشتے ہی سے نفرت نہ کرنے لگو۔ میرے خدا! میں نے سر تھام لیا۔ امی، آپ نے ہمیں سمجھایا کیوں نہیں؟ کیسے سمجھاتی؟ تمہاری آنکھوں پر تو باپ کی محبت کی پٹی بندھی ہوئی تھی، امی نے کہا۔ حالانکہ میں نے اشاروں میں تمہیں کئی بار بتایا، تم دونوں میرا رویہ دیکھتی رہیں، اس کے باوجود تمہیں عقل نہیں آئی اور تم نے اپنے 10 لاکھ روپے بھی ان کے عیاشی کے لیے ان کے حوالے کر دیے۔ وہ 10 لاکھ تو شاید کسی مقدمے کے سلسلے میں تھے۔ میری آواز لڑکھڑانے لگی تھی۔ سب بکواس ہے، یہ ایک ڈرامہ تھا، امی نے بتایا۔ وہ انسپکٹر ریاض ان کا پرانا دوست ہے، یہ مجھے کل ہی پتہ چلا ہے۔ وہ بھی ان کی عیاشیوں میں برابر کا شریک ہے۔ اس وقت مجھے یاد آیا کہ امی ٹھیک کہہ رہی تھیں۔ میں نے انسپکٹر اور ابو کو ایک ساتھ ہنستے بولتے ہوئے دیکھا تھا۔ خدا کی پناہ، کتنا بڑا جھوٹ، کیسا فراڈ، اور وہ بھی کس کے ساتھ؟ خود اپنی بیٹی کے ساتھ۔ ہم دونوں رو رہی تھیں اور امی بولے جا رہی تھیں۔ ہماری آنکھوں سے پٹیاں اتر گئی تھیں۔ اب احساس ہو رہا تھا کہ امی نے اپنے شوہر کی عزت بچانے کے لیے کیسے کیسے جتن کیے ہوں گے۔ کتنا صبر تھا اس عورت میں۔ بتائیں امی، اب کیا ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ اب جو کچھ ہے وہ برداشت کرو، امی نے کہا۔ تمہارے لیے تو میرا مشورہ ہے کہ تم اپنی سسرال چلی جاؤ، انور بھی کچھ دنوں کے بعد آنے ہی والے ہوں گے۔ عالیہ باجی تو چلی جائیں گی، لیکن میرا کیا ہوگا؟ علیزہ نے پوچھا۔ عالیہ، تم کچھ دنوں کے لیے علیزہ کو اپنے ساتھ لے جاؤ، امی نے کہا، ورنہ یہ اس گھر کے ماحول میں مر جائے گی۔ امی، اور آپ کیا کریں گی؟ میں نے پوچھا۔ مجھے کیا کرنا ہے؟ امی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میری قسمت میں جو لکھا ہے وہ تو ہو کر ہی رہے گا۔ ہم نے امی کو کیا سمجھا تھا اور وہ کیا نکلی تھی۔ اسی طرح ابو کو ہم کتنا مظلوم سمجھتے تھے اور وہ کیسے ظالم ثابت ہو رہے تھے۔ خدا جانے ایسا کیوں ہوتا ہے، کس لیے ہوتا ہے۔ بہرحال میں اسی دن علیزہ کو لے کر اپنے اپارٹمنٹ آ گئی۔ انور نے شادی کے بعد شہر کے ایک پوش علاقے میں اپنا اپارٹمنٹ بھی خرید لیا تھا۔ یہاں آ کر میں نے سکون کا سانس لیا تھا۔ ابو نے تو ہمیں نفسیاتی مریض بنا کر رکھ دیا تھا۔ ہم ابو کی فطرت پر حیران ہوا کرتے اور امی کی حالت پر افسوس کیا کرتے۔ اسی رات امی نے فون پر بتایا
کہ ابو نے واپس آ کر جب ہم دونوں کو گھر سے غائب پایا تو بہت ہنگامہ کیا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ خود امی نے کسی سازش کے تحت ہم دونوں کو گھر سے دور بھیج دیا ہے۔ دوسری صبح ابو کا فون آ گیا۔ ہم دونوں کے موبائل نمبر ان کے پاس تھے۔ انہوں نے مجھے فون کیا تھا۔ کیا بات ہے عالیہ؟ خیریت تو ہے؟ تم چلی کیوں گئیں؟ ابو، انور آنے والے ہیں۔ میں نے بہانہ بنایا۔ اپارٹمنٹ بہت دنوں سے گندا پڑا ہوا تھا، میں نے سوچا اسے ٹھیک ہی کر لوں۔ اور علیزہ کو اپنے ساتھ کیوں لے آئیں؟ ابو نے پوچھا۔ اپنا ہاتھ بٹانے کے لیے، میں نے جواب دیا۔ بہت کام ہے اور میں اکیلی یہ سب نہیں کر سکتی تھی۔ میں سب سمجھتا ہوں، ابو دھاڑنے لگے تھے۔ یہ سب اسی کمینی عورت کی سازش ہے۔ ابو، خدا کے لیے امی کو ایسا تو نہ کہیں، میں نے کہا۔ انہوں نے تو کچھ نہیں کہا ہے، ہم دونوں تو خود ہی آئے ہیں۔ میں کوئی بچہ نہیں ہوں جو سمجھ نہ سکوں، ابو پھنکار رہے تھے۔ ٹھیک ہے، دیکھ لوں گا اس کو۔ ابو نے دوسری طرف سے فون بند کر دیا تھا۔ یہ ایک نئی اور بھیانک سچویشن تھی، نہ جانے وہ امی کے ساتھ کیسا سلوک کرتے۔ میں نے جب علیزہ کو بتایا تو وہ بھی پریشان ہو کر رہ گئی تھی۔ میرے خدا، آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کاش ہم نے ابو کو نہ بلایا ہوتا، وہ باہر ہی رہتے تو اچھا تھا۔ اس زمانے میں ہماری لائف کتنی پرسکون تھی۔ میں نے کہا، انہیں بلا کر ہم نے خود اپنے پیروں پر کلہاڑی مار لی ہے۔ 1 گھنٹے کے بعد امی کا فون بھی آ گیا۔ وہ ہمیں سمجھا رہی تھیں، دیکھو، تمہارے ابو جو کچھ بھی کہتے رہیں، تم دونوں واپس مت آنا۔ کل رات انہوں نے ایک اور حرکت کی تھی۔ وہ کیا؟ میں نے پریشان ہو کر پوچھا۔ وہ ایک طوائف کو اپنے ساتھ لے آئے تھے، امی نے بتایا۔ کیا؟ میرا دماغ گھوم کر رہ گیا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ گھر پر لے آئے تھے؟ ہاں، گھر لے آئے تھے، امی نے بتایا۔ ان کی آواز میں بے پناہ کرب تھا۔ وہ کمبخت صبح یہاں سے گئی ہے۔ اوہ، اب تو یہ معاملہ حد سے بڑھ چکا ہے امی، میں نے کہا۔ اسی لیے تو منع کر رہی ہوں کہ وہ کچھ بھی کہتے رہیں، تم واپس مت آنا۔ میں کسی نہ کسی طرح ان حالات کا مقابلہ کر لوں گی۔ کم از کم آپ بھی ہمارے ہی پاس آ جائیں، میں نے کہا۔ لعنت بھیجیں اس گھر پر اور ایسے شوہر پر۔ ہونا تو یہی چاہیے کہ میں انہیں چھوڑ کر تم دونوں کے پاس ہی آ جاؤں، لیکن تم اچھی طرح جانتی ہو کہ اس کے بعد ہماری کیا پوزیشن ہو جائے گی۔ اس پوزیشن ہی کے خیال نے تو اس حال کو بچایا ہے، میں نے کہا۔ آپ نے ایک چھوٹے سے زخم کو چھپا چھپا کر ناسور بنا دیا۔ اگر ہم دونوں کو شروع ہی میں سب کچھ بتا دیتی تو آج ایسی نوبت ہی نہیں آتی۔ بہرحال بیٹا، جو ہو گیا وہ ہو گیا، امی دھیرے سے بولی۔ ہاں، ایک بات سختی سے کہہ رہی ہوں، اس پر دھیان رکھنا۔ کسی بھی حال میں اپنے ابو کو اپنے پاس مت بلانا، چاہے وہ کچھ بھی کہتے رہیں، اپنی محبت کا کتنا ہی واسطہ دیں، ان سے ملنے سے انکار کرتی رہنا، تم بھی اور علیزہ بھی۔ آخر کیوں؟ یہ تو بہت سخت قسم کی پابندی ہے، میں نے کہا۔ ایک باپ بیٹی سے ملنے کے لیے آنا چاہے تو بیٹی کس طرح روک سکتی ہے؟ کسی طرح بھی ہو روکنا پڑے گا۔ ایک بار پھر تم دونوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں، جس طرح پہلے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن تم دونوں نے میری بات نہیں سنی۔ بہرحال اب یہ بتا رہی ہوں۔ اس کے بعد 2-4 دنوں تک خاموشی رہی، نہ تو امی نے فون کیا اور نہ ہی ابو کا کوئی فون آیا۔ پھر کافی دنوں بعد ایک دن ابو کا فون آ ہی گیا۔ وہ وہی سب کچھ کہہ رہے تھے جو امی نے کہا۔ وہ ہم دونوں سے ملنے کی خواہش کر رہے تھے۔ بیٹا، کئی دن ہو گئے ہیں تم دونوں کو دیکھے ہوئے، ملنے کے لیے تڑپ رہا ہوں، میں آ رہا ہوں تمہارے پاس۔ نہیں ابو، آج تو ہم دونوں گھر پر نہیں ہیں، میں نے کہا۔ کہاں ہو تم دونوں؟ یہیں ایک دوست نے بلایا ہے، ہم اس کے گھر پر ہیں۔ میں سمجھ گیا، یہ حرکت بھی اسی کمینی عورت کی معلوم ہوتی ہے۔ ابو غصے سے بھنائے ہوئے تھے۔ اسی نے منع کر دیا ہوگا کہ باپ سے مت ملو، اسی نے زندگی بھر تم دونوں کو مجھ سے الگ رکھا ہے اور اب پھر اسی چکر میں ہے۔ ابو ایسی بات نہیں ہے، آپ ان کو غلط مت سمجھا کریں۔ خاموش، ابو زور سے دھاڑے۔ کیا غلط ہے اور کیا نہیں ہے میں سب جانتا ہوں، میں اس کا دماغ درست کر دوں گا۔ نہیں ابو، میں جلدی سے بولی، میرے لہجے میں بے پناہ غصہ اور تلخی تھی۔ آپ امی کو کچھ بھی نہیں کہیں گے، اگر آپ نے ایسا کیا تو یہ آپ کے لیے بہت برا ہوگا۔ اچھا، کیا کر لے گی تو؟ میں آپ کے خلاف فراڈ کا کیس کر دوں گی، میں نے کہا۔ آپ نے مجھ سے فراڈ کر کے 10 لاکھ روپے لیے ہیں، آنے والا انسپکٹر آپ کا دوست ہے، آپ دونوں مل کر عیاشیاں کرتے ہیں،
میں سب جانتی ہوں، میرے پاس سارے ثبوت ہیں۔ دوسری طرف بالکل خاموشی چھا گئی۔ ابو کو توقع ہی نہیں ہوگی کہ میں اتنی بڑی بات کہہ جاؤں گی۔ میں نے انہیں ہلا کر رکھ دیا تھا، لیکن وہ ایسے ہی تھے۔ کاش ہم نے انہیں بلایا نہیں ہوتا، وہ ہم سے دور ہی بہتر تھے۔ دوسرے دن امی کا فون آ گیا۔ وہ مجھ سے کہہ رہی تھی، بیٹا کیا ابو سے تمہاری کوئی بات ہوئی تھی؟ ہاں، میں نے انہیں بتا دیا۔ اب کیا بات ہوئی؟ اب وہ پھر پریشان ہیں۔ امی نے بتایا، بار بار یہی کہتے ہیں کہ عالیہ سے ایسی توقع نہیں تھی کہ وہ مجھے اتنی بڑی بات کہہ جائے گی۔ ایک لمحے کے لیے میرے دل میں ابو کے لیے نرمی سی محسوس ہونے لگی۔ شاید مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، میں نے غلطی کر دی تھی۔ پھر احساس ہوا کہ وہ اسی قابل تھے، ان کے ساتھ جو بھی ہو وہ کم تھا۔ امی نے پھر کہا، بیٹا اس کے باوجود میں ایک بار پھر تم دونوں سے کہہ رہی ہوں کہ ان سے ملنے یا انہیں بلانے کی حماقت مت کرنا، چاہے وہ سر پٹک کر مر جائیں۔ امی کہیں ایسا تو نہیں کہ خدا کے یہاں میری گرفت ہو جائے کہ میں نے اپنے باپ کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے؟ بے وقوف مت بنو، ایسے باپ کے لیے کوئی گرفت نہیں ہوگی، امی نے کہا، خدا بھی دیکھ رہا ہے۔ 2-4 دن اسی طرح گزر گئے۔ اب انور بھی آنے والے تھے کہ ایک صبح میرے پڑوسی کا فون آ گیا۔ وہ مجھے بتا رہے تھے، عالیہ میں تمہارا پڑوسی افضل بول رہا ہوں۔ جی افضل انکل، خیریت تو ہے نا؟ نہیں بیٹا، خیریت نہیں ہے، افضل صاحب نے کہا تم دونوں فوری طور پر گھر آ جاؤ۔ میں دھک سے رہ گئی، خدا جانے کیا بات ہوئی ہوگی۔ میں نے علیزہ سے کہا تو وہ بھی زرد پڑ گئی۔ عالیہ باجی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، کیا ہوا ہوگا؟ مجھے کچھ نہیں معلوم، میں نے کہا، افضل صاحب نے کچھ نہیں بتایا ہے، فوراً گھر چلو۔ ہم دونوں اسی وقت روانہ ہو گئے۔ ابو کی لاش گیٹ کے اندر ہی پڑی ہوئی تھی، جس پر چادر ڈال دی گئی تھی۔ ہم دونوں بہنیں چکرا کر گر پڑی تھیں۔ یہ بہت بڑا سانحہ تھا۔ اندر کمرے میں امی پولیس والوں کے ڈرے میں سر جھکائے بیٹھی تھیں۔ ہم دونوں ان سے لپٹ کر رونے لگیں۔ امی امی آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کیوں کر دیا ایسا؟ بس بیٹا، ایسی زندگی کا یہی انجام ہونا تھا، امی دھیرے سے بولیں۔ اس وقت ان کا چہرہ بالکل سپاٹ ہو رہا تھا، کوئی تاثر نہیں تھا، ان کی آنکھیں بھی ویران ہو رہی تھیں۔ امی کے سارے رشتہ دار جمع ہو چکے تھے، ان کا بیان لیا جا چکا تھا۔ یہ ابتدائی بیان تھا۔ امی بار بار خود اعتراف کر رہی تھی کہ ہاں انہوں نے ہی گولی ماری ہے، کیونکہ ان کا شوہر اسی قابل تھا۔ بہرحال امی کو گرفتار کر لیا گیا۔ ہم دونوں بہنوں کی حالت خراب ہو رہی تھی، حالانکہ ہمیں سنبھالنے کے لیے پورا خاندان موجود تھا۔ پھر بھی ہم لٹ تو گئے تھے نا۔ ابو مر چکے تھے اور امی ان کے قتل کے الزام میں گرفتار ہو چکی تھیں۔ چونکہ انہوں نے فوری طور پر اپنے جرم کا اعتراف کر لیا تھا، اسی لیے انہیں دوسری ہی صبح عدالت میں پیش کر کے جیل بھیج دیا گیا۔ اس کے بعد یہ کیس چلتا رہتا ہے۔ ہم پر تو اسی دن سے تباہی آنی شروع ہو گئی تھی جس دن ہم نے ابو کو وطن واپس بلوایا تھا۔ بس وہ آغاز تھا جس کا انجام اب ہمارے سامنے آیا تھا۔ اس کہانی کو اسی طرح ختم ہونا تھا۔ انور کا فون بھی آ گیا۔ انہیں بھی اس حادثے کی خبر ہو چکی تھی اور وہ فوری طور پر وطن واپس آ رہے تھے۔ ہم نے وہ رات اسی گھر میں گزاری تھی جہاں ہر طرف اچھی اور بری یادیں بکھری ہوئی تھیں۔ دونوں خالائیں ہمارے ساتھ ہی تھیں۔ ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ ان کی بہن یعنی کہ میری امی ایک صابر عورت ہے جس نے ایسے شخص کے ساتھ اتنے برس گزار دیے۔ کوئی اور ہوتی تو بہت پہلے خون کر چکی ہوتی۔ صبح خاندان والوں کی ہنگامی میٹنگ بھی ہوئی جس میں طے پایا کہ امی کی رہائی کے لیے کسی اچھے وکیل کا بندوبست کیا جائے گا۔ اسی رات انور بھی واپس آ گئے۔ وہ ہمیں بہت دیر تک تسلیاں دیتے رہے۔ کمال کے آدمی تھے۔ میرے خاندان کی پوری کہانی ان کے سامنے آ گئی تھی، یعنی ابو شرابی اور عیاش، ماں قاتل۔ اس کے باوجود وہ ہم دونوں سے یہی کہتے رہے کہ ارے عالیہ اس میں تم دونوں کا کیا قصور؟ وہ تو اس شخص کی نیچر ہی ایسی تھی۔ ایسا شخص کسی بھی ماحول اور کسی بھی خاندان میں پیدا ہو سکتا ہے۔ البتہ آنٹی کے لیے میں ضرور کوشش کروں گا۔ انہوں نے تم دونوں کو ایسے باپ سے محفوظ رکھنے کے لیے جتنی قربانیاں دی ہیں اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ واقعی ہمیں اپنی ماں پر فخر ہے، علیزہ نے کہا۔ عدالت میں امی نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا تھا۔ انور نے ایک اچھے وکیل کی خدمات حاصل کر لی تھیں جس نے دنیا بھر سے شواہد اکٹھے کر کے عدالت کے سامنے پیش کر دیے
اور ثابت ہو گیا کہ ابو ایک انتہائی عیاش اور ظالم شخص تھے اور کوئی بھی ان کا خون کر سکتا تھا۔ اس دن جو کچھ ہوا وہ حادثاتی طور پر ہوا تھا۔ عدالت نے امی کو صرف 3 برس کی سزا سنائی تھی اور یہ 3 برس بھی گزر ہی جائیں گے۔ امی جیل میں ہیں۔ ہم پابندی کے ساتھ امی سے ملنے جاتے ہیں۔ امی نے یہ بتایا کہ ان کے گھر والوں نے اسی بنیاد پر شادی کی تھی کہ لڑکا ملک سے باہر ہے اور اچھی آمدنی ہے، بس اس کے علاوہ انہوں نے کچھ اور جاننے کی زحمت گوارا نہیں کی تھی۔ اور آج میں بھی یہ سب کچھ لکھتے ہوئے بتاتے ہوئے یہ سوچ رہی ہوں کہ اس ملک کے اور نہ جانے کتنے رشتے اسی بنیاد پر طے ہو رہے ہوں گے۔